Assalamu alaikum students. Today we are here again for another lesson of history of class 7th. Class 7th we are on chapter number 1. We are on unit number 1, in which there are 3 subtopics, subchapters. The first one was Umayyads, the second one was Abbasids, and the third one which we are doing is scientists, philosophers and travelers. In our previous class, we had covered the first topic, the first person, Ibn Battuta and Al-Biruni. And today we will go through the another scientist, which is Ibn Rushd, 1126 AD and 1198 AD. Abu Walid Muhammad ibn Rushd was born in 1126 AD, Cordova, Spain, and is one of the greatest thinkers and scientists of all times. Like Ibn Battuta and Al-Biruni, Ibn Rushd is also a scientist. He was born in Cordova, which is in Spain, and he was also the greatest thinker and scientist of all times. He was also a scientist, he was also a thinker. Thinker means he was also a philosopher. Ibn Rushd's education was traditional, beginning with studies in hadith, linguistic means languages, different languages, jurisprudence means related to laws, and scholastic theology is the study of gods, it's the study of different religions. So he began his studies in hadith, linguistic, jurisprudence means the law, and the different study of different religions and different gods. However, living in the 12th century Islamic Spain, he set out to integrate the Greek philosophers, Aristotle philosophy, with Islamic thought. So it was his biggest contribution in 12th century کہ اس نے کیا کیا تھا کہ ارسطو جو کہ ایک فلسفر تھا، اس کی جو جتنی بھی اسٹڈی تھی اس کو اس نے انٹیگریٹ کیا تھا، رینیو کیا تھا، ریسٹور کیا تھا، اس کو ریلیٹ کیا تھا ود اسلامک تھاٹ. A common thought throughout his writings is that there is no contradiction between religion and philosophy when both are properly understood. اور ابن رشد کی ایک بہت بڑی جو قابلیت تھی وہ یہ تھی کہ اس کی جو رائٹنگس ہیں اور اس میں اس نے یہ بہت کلیئرلی مینشن کیا تھا کہ جی فلسفی، فلسفہ اور مذہب جو ہے وہ اگر اچھے طریقے سے دونوں کو سمجھ لیا جائے تو ان میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہوتا. کانٹرڈکشن کہتے ہیں اختلاف کو، کہ اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہوتا. اور یہ تقریباً دونوں یا پھر جو ان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کر لے بندہ تو اینڈ پہ جو آپ کو رزلٹ ہے یا جو آپ کے پاس ایک تھیری آتی ہے وہ بالکل سملر ہے. His contributions to philosophy range from his detailed commentaries on Aristotle, his defense of philosophy against the attacks of those who condemned it as different to Islam. تو ابن خلدون کی ایک اور بہت بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ فلسفی میں فلسفے کو جن لوگوں نے ابن خلدون سے پہلے فلسفی کے اوپر جتنی بھی اسٹڈی ہوئی تھی تو ابن خلدون کی اس کے اوپر ڈیٹیلڈ کمنٹری موجود ہے، سیریز آف کمنٹس موجود ہیں. ہر اسٹیٹمنٹ پہ جتنے بھی پرانے لوگ تھے جنہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی یا ان کی جو بھی اسٹڈی تھی اس کے اوپر ابن خلدون کی بھی اسٹڈی موجود ہے جو کہ اس نے اس ڈیفینس میں کی ہے. اگر کسی نے ریلیجن کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کو اگر کسی نے کنڈیم کیا ہے، کسی نے کہا ہے کہ جی اسلام کا اور فلسفے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے،
تو ابن خلدون نے بہت کلیئرلی اپنی کمنٹ سے، اپنی کمنٹری سے ان چیزوں کو ثابت کیا ہے کہ جی مذہب اور جو فلسفہ ہے، جو ان ڈیپتھ اسٹڈی، فلسفی کہتے ہیں ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سم تھنگ، جو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے اور جو ریلیجن ہے، وہ دونوں آپس میں ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں. Throughout his life, he wrote extensively on philosophy and religion, attributes of God, origin of the universe, psychology, philosophy, and law, and as a result got the nickname the jurisprudent philosopher. The role of the philosopher in the state was a topic of continual interest for Ibn Rushd. ابن رشد wrote many things about philosophy. انہوں نے ریلیجن کو بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، ایٹریبیوٹس آف گاڈ، ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس آف گاڈ، اوریجن آف دا یونیورس، کی یونیورس کے بارے میں ڈیپ اسٹڈی کی انہوں نے کہ کہاں سے یونیورس آئی، کیسے وجود میں آئی. سائیکالوجی کے بارے میں، سائیکالوجی کہتے ہیں ہیومن بیہیویئر کے بارے میں، ڈفرینٹ ٹائپ آف ہیومنس اینڈ دیئر بیہیویئرس. پھر فلسفی اینڈ لا، اور اس کے نتیجے میں انہیں، کیونکہ انہوں نے یہ ساری اسٹڈیز کی تھی، تو اس اسٹڈیز کے نتیجے میں انہیں ایک نک نیم ملا، جورسپروڈنٹ فلاسفر. اٹ مینس کہ ایسا فلاسفر جو کہ ود انڈرسٹینڈنگ آف لا ہے، ٹھیک ہے، لا کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ. جس طرح دیکھیے یونیورس کا ایک اصول ہے کہ دن ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، ایک سائیکل چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو لاز ہیں اور جو فلسفی ہے، ان دونوں کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی وجہ سے جو ہے یہ اسے ابن رشد کو یہ نک نیم ملا تھا، جورسپروڈنٹ فلاسفر. The role of the philosopher in the state was a topic of continual interest for Ibn Rushd. ابن رشد کے لیے یہ ایک ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جی ایک فلاسفر جو ہے وہ کس طرح اسٹیٹ میں جو ہے ایک اسٹیٹ کے فلاسفر کو کیسا ہونا چاہیے. یہ بھی ان کا ایک کنٹینیول انٹرسٹ کا ایک مسلسل ایک انٹرسٹ رہا تھا اس ٹاپک میں کہ ایک اسٹیٹ کا، ایک ملک کا، ایک قوم کا جو فلاسفر ہے اسے کس طرح کا ہونا چاہیے. ایٹ دی ایج آف 25 Ibn Rushd conducted astronomical observations in Morocco, during which he discovered a previously unobserved star. He was also of the view that the moon is opaque and obscure and has some parts which are thicker than others. So at the age of 25 ابن رشد جو ہے انہوں نے اسٹرانومی کو بھی اسٹڈی کیا، اور اسٹڈی کے بعد انہیں پتہ چلا موراکو میں اسٹڈی کیا، ادھر آبزرو کیا، اور انہیں پتہ چلا کہ ایک ان آبزرو اسٹار بھی ہے، ایک ایسا ستارہ بھی ہے جسے کسی نے آبزرو نہیں کیا. اور انہوں نے یہ بھی اپنی اسٹڈی کے بعد پتہ چلا کہ انہیں کہ جی مون جو ہے وہ اوپیگ ہے، کہ مون کی اپنی کوئی لائٹ نہیں ہے، وہ اس کے درمیان میں سے کوئی نائدر ریفلیکٹنگ، اوپیک مینس نائدر ریفلیکٹنگ نار امیٹنگ لائٹ، کہ نہ وہ ریفلیکٹ کر سکتی ہے اور نہ امیٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، نہ اس میں سے گزر سکتی ہے کوئی لائٹ، یعنی اس چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے. اینڈ آبسکیور مینس کہ چاند جو ہے وہ بالکل فینٹ ہے، ڈارک ہے، اس کی اپنی کوئی لائٹ نہیں ہے. اینڈ ہیز سم پارٹس وچ آر تھکر دین ادرز، اور اس میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جو کچھ دوسری جگہوں سے، یعنی وہ اسموتھ لیولڈ سرفیس نہیں ہے چاند کی. ابن رشد ڈائنڈ ان مراکش in 1198 AD where he was buried. مراکش میں ان کو جو ہے وہ فوت ہوئے تھے اور جہاں وہیں پر ان کو دفنایا گیا ہے. پھر ہے ابن سینا the another one, 980 AD 1037 AD. This great scientist was born around 980 in the village of Afshana near Bukhara, now Uzbekistan, ٹھیک ہے, which is also his mother's hometown. His father Abdullah, an advocate of the Ismaili sect, was from Balkh, now Afghanistan. ٹھیک ہے, تو this is an old name of Afghanistan and Bukhara جو کہ اب ازبکستان ہے. ٹھیک ہے, بخارا is the old name of Uzbekistan.
تو کہتے ہیں کہ ابن سینا جو ہیں یہ جو سائنٹسٹ ہیں یہ 980 میں ازبکستان میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، جو کہ ان کی مدر کا ہوم ٹاؤن تھا. ان کے فادر عبداللہ جو ہیں وہ ایڈوکیٹ تھے اسماعیلی سیکٹ. اسماعیلی سیکٹ اسٹوڈنٹس ہم نے پریویس چیپٹر میں پڑھا تھا ایبوسیڈس میں کہ جی اسماعیلی جو ہیں وہ بھی ایک قوم ہے، ایک فیملی ہے، ایک نسل ہے جو کہ چلی آ رہی ہے. تو وہ اس سے بلانگ کرتے، وہ اس کے ایڈوکیٹ تھے، ٹھیک ہے. ابن سینا ریسیوڈ ہز ارلی ایجوکیشن ان ہز ہوم ٹاؤن. He had memorized Quran by heart, Hafiz Quran. During the next few years, he devoted himself to Muslim jurisprudence, philosophy and natural science and studied logic. ابن سینا کی ارلی ایجوکیشن کے بتایا ہے کہ جی ان کی ہوم ٹاؤن میں انہوں نے لی تھی، اینڈ دین ہی لرنڈ قرآن بائی ہارٹ، سو ہی واز حافظ قرآن. اینڈ دی نیکسٹ فیو ایئرس ہی ڈیووٹیڈ ہمسیلف ٹو مسلم جورسپروڈنس، جو مسلم لاز ہیں، قوانین ہیں، ان کو اسٹڈی کیا. فلاسفی اینڈ نیچرل سائنس. نیچرل سائنس از دا فزیکل ورلڈ، دا فزیکل، یہ جو ماؤنٹنز، ریورز، اسٹریمز، یہ ساری چیزیں. اینڈ اسٹڈیڈ لاجک. لاجک بھی ایک الگ سے ایک سبجیکٹ ہے. ابن سینا contribution ranged from medicine, philosophy, pharmacology. Pharmacology means related to medicines. To geology. Geology is the structure of the earth. Physics, astronomy, study of science. Chemistry, study of chemicals. And philosophy, the in-depth study of everything. He was also a poet. تو ابن سینا کی جو کنٹریبیوشنس تھی، جو خدمات تھیں، وہ ان سارے سبجیکٹس میں تھیں. انہوں نے ان سارے سبجیکٹس میں کام کیا ہے. ہی واز آلسو اے پوئٹ، اسلامک اسکالر اینڈ تھیولوجین. وہ ایک شاعر بھی تھے، اسلامک اسکالر بھی تھے، اینڈ تھیولوجین بھی تھے. مطلب انہوں نے بھی اسٹڈی آف گاڈس اور ریلیجنس کو بھی اسٹڈی کیا ہوا تھا. ہز موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ٹو میڈیکل سائنس واز ہز فیمس بک القانون، نون ایز دا کینن ان دا ویسٹ. ان کی میڈیکل سائنس میں ایک بہت امپورٹنٹ کتاب تھی. اسٹوڈنٹس، ابن سینا نے میڈیسن کی فیلڈ میں بہت زیادہ کام کیا ہے، اور ان کی یہ کتاب القانون بہت زیادہ فیمس ہے، جو کہ اب بھی کینن میں پڑھائی جاتی ہے اس کی بہت ساری یونیورسٹیز میں ویسٹ کی. دس بک از این immense encyclopedia آف میڈیسن انکلوڈنگ اوور 1 million words. یہ بک ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں 1 million سے زیادہ ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ میڈیسن کے اوپر ہے، جس سے لوگ اب بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اٹ کمپرائزز آف دی انٹائر میڈیکل نالج اویلیبل فرام اینشینٹ اینڈ مسلم سورسز. اور اس بک میں تقریباً قدیم زمانے سے مسلمانوں کے جتنے بھی ذرائع، یعنی جتنا بھی کام انہوں نے میڈیسن کی فیلڈ میں کیا، آلموسٹ اس میں اس سب کے بارے میں ہے. He died in June 1037 AD and was buried in Hamadan in Iran. ایران میں ایک جگہ، ایران میں وہ ان کو دفن کیا گیا تھا. وہ 1037 میں انہوں نے وفات پائی تھی، ٹھیک ہے. So dear students, Ibn Rushd and Ibn Sina, we have covered these two topics today, which are the subtopic of this chapter number 3, Muslim scientists, philosophers and travelers, and we are still left with Ibn Khaldun, which we will definitely study in the next class, and Umar al-Khayyam and al-Khwarizmi. تو ان تینوں کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کوشش کریں گے کہ ہم ان تینوں کو کور کر لیں. بٹ بیفور دیٹ اسٹوڈنٹس، میں چاہتی ہوں کہ ہم جتنا بھی کام، ہم جو کچھ روز ہر کلاس میں پڑھتے جا رہے ہیں، آپ اسے ضرور ریڈ کریں دوبارہ، کیونکہ اگر آپ اسے ریڈ نہیں کریں گے تو آپ بھول جائیں گے، اینڈ یو وونٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ پراپرلی. آپ اسے پراپرلی سمجھ بھی نہیں پائیں گے. اس کو ریڈ کریں دوبارہ، اینڈ ٹرائی ٹو لرن آل دیز ون بائی ون. ان میں سے ابن سینا کو لرن کریں ایک ایک کو، ٹھیک ہے. ابن رشد جو ہے اس کو تھوڑا، بلکہ نیکسٹ کلاس تک کے لیے آپ ابن سینا، کیونکہ یہ اتنا بڑا نہیں ہے، اینڈ
آپ اس کو ریڈ کریں, اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں, جتنی بھی اس میں امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اسٹوڈنٹس اس کو انڈر لائن کریں, تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی لرننگ میں بھی. اور آپ یہ جتنا بھی نالج ہر ایک سائنٹسٹ کے یا فلاسفر کے بارے میں دیا جا رہا ہے, تو وہ آپ پھر اسے زیادہ سے زیادہ اپنے مائنڈ میں ریٹین رکھ پائیں گے. ٹھیک ہے, اوکے, نیکسٹ کلاس میں پھر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ کام کریں گے. تھینک یو.